अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल दिल धड़कने तक की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं दिल धड़कने तक की एपिसोड 6 की तरफ। कुछ दिन बाद अरहाम अपनी किताब के सिलसिले में बैरून मुल्क गया तो जरलिश ने सूखा सांस लिया था। उसकी हमा वक्त बोलती निगाहें जरलिश को बेचैन रखने लगी थीं। अब उसकी ज़िंदगी एक रूटीन में सेट हो गई थी। वो जो यहाँ आने पर ही राज़ी ना थी, अब उसका यहाँ से जाने का ही दिल ना चाहता था। खानबी ने उसको मसरूफ़ रखने के लिए मंसूर चाचा के हाथ उसे फ़ोन और लैपटॉप शहर से मंगवा दिया था। लैपटॉप पर अरसे बाद उसने जब ईमेल्स चेक की तो साथ की 3-4 ईमेल्स आई हुई थी जिनमें उसने उसकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। जरलिश के लिए ये थोड़ा ही बहुत था। अब वो उससे अपना नया नंबर दे चुकी थी। इस सब में नई बात ये थी कि अक्सर साथ उसकी खैरियत पूछने के लिए उसे टेक्स्ट मैसेजेस करने लगा था। इन्हीं गुजरते हुए दिनों में सरदार नबील अपने बेटे शाहजैन को बज़िद हवेली में खानबी की निगरानी में छोड़ चुके थे। वो प्यारा सा गोल मटोल खामोश सा बच्चा जरलिश से बहुत करीब हो चुका था। जरलिश को उसके अंदर अपना आप नजर आता था। वो भी माँ जैसी नेमत से महरूम था और जरलिश भी। उन दोनों का गम एक जैसा था। वो अक्सर शाहजैन के साथ बाहर बास्केटबॉल खेलती या उसे पढ़ाती हुई नजर आती थी। अरहाम वापस लौटा तो ये सब उसकी निगाहों से भी ओझल नहीं रहा था। उस रोज़ शाहजैन बॉल से खेलता हुआ झील के पास बने उसके कॉटेज के पास आ गया और अब शेर को देखते डर के मारे ज़ोर शोर से रोना शुरू हो चुका था। उसकी आवाज़ सुनकर अपने कॉटेज में काम करता हुआ अरहाम और समंथा भी बाहर निकल आई थी। क्या हुआ बॉय? समंथा ने प्यार से पूछा तो वो मज़ीद रोने लग गया। इतने में उसे ढूंढती हुई जरलिश वहाँ पहुँची तो वो उसे देखते ही दौड़कर उसकी टांगों से जा लिपटा था। अरहाम संजीदगी से ही मंजर देखने के बाद वापस अपनी कॉटेज में चला गया था। रात खाने के वक्त सब मेज़ पर बैठे हुए थे जब खानबी से बात करती जरलिश को अरहाम ने मुखातिब किया था। तुम्हारा दोस्त किधर है? आज तुम उसके बगैर अकेली कैसे नज़र आ रही हो? उसकी बात सुनकर जरलिश के साथ साथ खानबी भी चौंक उठी थी। कौन सा दोस्त? तुम कहना क्या चाहते हो? खानबी ने अरहाम से उल्टा सवाल किया। वही जो दिन रात इन मोहतरमा के पल्लू से लटका रहता है, जिसे ये अपना मोहताज बना रही हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। आप शाहजैन की बात कर रहे हैं? जरलिश ने उससे देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो आज बहुत ज़्यादा थक गया था, अभी सो रहा है, वो नरमी से बोली थी। क्या हुआ बच्चे को? खानबी ने तशवीश भरे अंदाज में जरलिश से सवाल किया था। दादी, वो अभी सिर्फ 5 साल का है और ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी अम्मी के बाद ख़ुद को तन्हा महसूस करती हूँ। इसीलिए मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देती हूँ। जरलिश ने उनकी तशवीह करवानी चाहिए थी। मैं जरलिश सुल्तान, या आप उस बच्चे के साथ कोई भलाई नहीं कर रही, बल्कि उसे बजाय मजबूत बनाने के अपना मोहताज बना रही हैं। कल जब वो वापस अपने घर जाएगा तो आपने सोचा भी है कि क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, मगर तुम उसकी मदद नहीं कर रही, बल्कि उसे अपना आदी बनाकर कमज़ोर कर रही हो। वो तुम्हें ना पाकर रोने लगता है। ये गलत है। उसे अपना मोहताज मत बनाओ, ये चीज़ उसके लिए मसला करेगी। अरहाम आफंदी ने उसे रसा से समझाना चाहा था। वो तन्हा है और उसे दोस्त की ज़रूरत है, लेकिन ये बात आप नहीं समझ सकते। जरलिश ने कहते हुए अपनी प्लेट खिसकाई थी। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही। अरहाम ने मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर जरलिश उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। दादी, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? उसे कुल्ली तौर पर नज़रअंदाज किए वो खानबी से इजाज़त लेकर बामगाह से निकल कर जा चुकी थी। अरहाम, ये सब क्या था बेटा? खानबी ने जरलिश के जाते ही उसे मुखातिब किया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अरहाम ने वजाहत करना चाहिए।
مگر وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ مانتی ہوں تمہاری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بات پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی تھی۔ اسے ٹوک کر وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ آپ نے زرلش کے تائے سے ہمارے رشتے کی بات کی؟ اس نے خانم بی کی بات کاٹی۔ کی تھی، انہوں نے کہا سوچ کر جواب دیں گے، اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ انہوں نے زرلش کے تائے سے زرلش اور سعد کے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا کہ آیا وہ یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ان کی طرف سے کوئی صاف جواب آتا تو وہ ارحام کی بات کرتی، پر زرلش کے تائے کو تو ابھی خود کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس رشتے کا کیا انجام ہونا ہے۔ دوسری طرف ارحام زرلش اور سعد کے رشتے سے انجان ان راہوں میں کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی کہ اب ان کے پاس ارحام کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ارحام کی خوشی ان کی خوشی تھی، پر وہ ایک منگنی شدہ لڑکی کا رشتہ کس طرح ڈال سکتی تھی؟ زرلش سے تو وہ پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں۔ وہ نہ اس کی والدہ کے انتقال پر آئے، نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہیں تو یہ فکر تک نہیں تھی کہ ان کی جوان بھتیجی کدھر جائے گی، تو اب ان کی اجازت کیا معنی رکھتی ہے؟ زرلش کی سرپرست صرف آپ ہیں دادی۔ بس اب بہت ہو گیا، آپ جلدی سے میرا اس سے نکاح بڑھا دیں۔ میں اب اس معاملے میں مزید دیر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حد درجہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ ارحام بیٹا، تھوڑا صبر کرو، ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ وہ ابھی تک اپنی ماں کا غم نہیں بھلا پائی ہے، اوپر سے تم جلد بازی کر رہے ہو۔ خانم بی نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ نے زرلش سے میرے بارے میں رائے لی؟ وہ ہتھیلی پر سر سو جمانے کی تیاری میں تھا۔ نہیں۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ زرلش ابھی تک اپنے غم سے نکلی نہیں ہے، دوسرے وہ منگنی شدہ بھی ہے، تو ایسے میں نئے رشتوں کی بات کرنا مناسب نہیں۔ رہنے دیجیے، میں خود اس سے پوچھ لوں گا، اور اگر اس نے ہاں کی تو پھر آپ کسی کا انتظار نہیں کریں گی۔ اس کی رضامندی کی صورت میں فوری نکاح و رخصتی یعنی مکمل شادی ہوگی، یہ وعدہ کیجیے۔ وہ ان سے وعدہ لے رہا تھا۔ خانم بھی پرسوچ نظر سے اسے دیکھتی ہوئی سر ہلا گئیں۔ سردار نبیل پر حملہ کروانے والے پکڑے گئے تھے۔ وہ اس کی مرحوم بیوی کے چاچا تھے، جو نبیل کو مار کر اس کی سرداری اور جائیداد سب اس کے بچے کے نام پر ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ ان مسائل سے فارغ ہو کر وہ آج ایک بار پھر خانم بی کی حویلی میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سردار ارحام افندی بھی وہیں موجود تھا۔ جب ملازم شاہزین کو اس کے پاس لایا، جو اپنے باپ کو دیکھ کر کھلسا گیا تھا۔ خانم بی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کی حفاظت کی، اس کا خیال رکھا۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ وہ عقیدت سے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوا چلنے کی اجازت لے کر اٹھا تھا۔ بڑی حویلی پہنچ کر شاہزین نے رونا شروع کر دیا تھا۔ سردار نبیل اور ملازمین کی فوج سے بھی وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ ماما، وہ زرلش کو پکار رہا تھا کہ زرلش کی شکل ہو بہو اس کی ماں جیسی تھی، اور وہ اسے ماما ہی کہنے لگا تھا۔ یہ اور بات کہ زرلش کی احتیاط کی بدولت اس نے یہ لفظ کبھی بھی خانم بی یا ارحام کے سامنے نہیں کہا تھا۔ بیٹا، ماما اللہ پاس ہیں، سردار نبیل نے اسے سمجھایا، مگر وہ بچہ تھا، نہیں سمجھ سکا۔ رات تک شاہزین کو ٹھیک ٹھاک بخار چڑھ چکا تھا۔ تو کیا ارحام افندی کے اندازے سچ ہونے والے تھے؟ صبح ہونے کے بعد لاچار سا سردار نبیل ایک بار پھر شاہزین کو لیے خانم بی کے سامنے موجود انہیں اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم ابھی بچے کو کچھ دن اور ادھر چھوڑ دو۔ خانم بی نے سوچ سمجھ کر شاہزین کو روک لیا تھا۔ سردار نبیل کے جانے کے بعد وہ شاہزین کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ اب ان کا ارادہ شاہزین کو اپنے ساتھ کچھ دن رکھ کر اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیجنے کا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے پیار سے سنبھالنا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ سادے سے سیاہ اور آسمانی رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے، آسمانی رنگ کے بڑے سے سلک دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے، پائیں باغ میں سرسبز گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔
اطراف میں رنگ برنگے ٹیولپ کے بے شمار پھول لہرا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دلکش چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہے تھے۔ وہ جب چلتے چلتے تھک گئی تو سامنے پتھروں کی بنی مصنوعی آبشار کے پاس رک کر وہیں ایک بڑا سا پتھر سلیکٹ کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اچانک سے ارحام افندی کی مانوس اور بھاری گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ سٹپٹا کر کھڑی ہو گئی۔ سلام کا جواب نہیں دیں گی سماجہ؟ وہ آج کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا کہ اس شادی سے واپس آنے کے بعد سے ایک تو اس کی اپنی مصروفیات کچھ بڑھ گئی تھیں، دوسرا زرلش بھی اسے چھپتی پھر رہی تھی، اور وہ اس کے اس گریز کو، اس طرح چھپنے کو، اس کی شرم و حیا تصور کر رہا تھا۔ نازک سا وجود سیاہ اور نیلے رنگ میں نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، چہرہ بالکل شفاف تھا، کسی کھلتے گلاب کی مانند۔ اس کی دلکشی، اس کی سادگی، اس کا ملکوتی حسن ارحام افندی کے سینے پر ٹھونگے مار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے سامنے خود کو بے اختیار سا محسوس کرتا تھا۔ وہ جب جب سامنے آتی تھی وہ سب بھلا کر اس میں کھو جانا چاہتا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح زرلش سے اس کی ملاقات ہو جائے تاکہ وہ اسے پروپوز کر سکے، پر وہ تو اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ آج شہر سے واپسی پر وہ اتفاقاً ادھر آ نکلا تھا، اور اب جب گوہر مقصود سامنے تھا تو نظریں تھیں کہ سیراب ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے۔ اس کی نظروں کے ارتقاء سے گھبرا کر زرلش نے ہمت کر کے اسے ٹوکا، جو اس کے عین سامنے کسی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سکون سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ ساحرہ تھی، اور اس ساحرہ کو سردار ارحام افندی اپنی دسترس میں لے کر اپنی ملکیت بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا، وہ جو کھڑوس مشہور تھا، وہ جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، وہ جس نے ہر رنگ ہر نسل کا حسن دیکھا تھا، وہ اس لڑکی کا شیدائی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی رانائی و دلکشی کا پوری طرح سے اسیر ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی زرلش سلطان اس کے اندر جذبات کا سمندر جگا چکی تھی۔ اب تو بس اسے پانا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرلش اس کی خود پر جمی بولتی نگاہوں اور خاموشی سے گھبرا گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، پر وہ اس کے عین سامنے اس کے راستے میں کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ سنو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ کیا تم تک میرے جسم کی آنچ نہیں پہنچی؟ وہ گمبھیر لہجے میں سوال کرتا اس کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ آپ نامحرم ہیں، اور مجھے نامحرموں کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہرگز پسند نہیں۔ راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ دل کڑا کر کے بولی تھی۔ میری محرم بنو گی؟ وہ اس کی بات پر دلکشی سے مسکراتا ہوا اسے اچانک سے پروپوز کر گیا تھا۔ آپ؟ زرلش سلطان لرز کر پیچھے ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ارحام نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے سیدھا سیدھا اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، زرلش نے لرز سے کانپتے دل کو سنبھالتے سختی سے جواب دیا کہ اب وہ دبنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب سن کر ارحام افندی کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ زرلش کی بات سن کر اس پر گویا دہکتے ہوئے انگارے گر پڑے تھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ کو اعتبار نہیں تو دادی سے پوچھ لیں۔ وہ اب تھوڑا نارمل ہوئی تھی۔ اگر تم منگنی شدہ تھیں تو میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیوں نہیں روکا؟ بتاؤ، جواب دو۔ وہ غرایا تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ زرلش نے جواب دیا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ صرف اس احساس کے تحت وہ اس کا لحاظ کر رہی تھی کہ وہ ان کے گھر پر پناہ گزین تھی۔ تم؟ ارحام افندی نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ باہر کے ملک سے پڑھا لکھا ضرور تھا، مگر رگوں میں دوڑتا گرم خون سرداروں کا ہی تھا۔ کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اب تمہیں پانا اور تم پر مکمل دسترس حاصل کرنا میرے لیے میری مردانہ ناقص سرخروئی کے لیے بہت اہم ہے۔
میرے نکاح میں آنے کے لیے اپنا دماغ بنا لو کہ سردار ارحام افندی اپنی زبان کا بہت پکا ہے۔ وہ سامنے کھڑی اس شیشے کی نازک گڑیا جیسی لڑکی کو گھورتے ہوئے اپنی بات کہہ کر اسے ایک طرف کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ ارحام افندی، اس کی شخصیت، اس کی بے باک گفتگو، شادی کا اندیا، یہ سب اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ ارحام افندی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو چمک آتی تھی اس سے وہ انجان ہرگز نہیں تھی۔ اس پر اس کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں ہمیشہ اس کا دل دھڑکا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ اس کے تائے ذات سے طے ہے، اسی لیے وہ چاہ کر بھی ارحام افندی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر ایک غلطی اس نے بھی کی تھی کہ وقت رہتے اس کے بڑھتے قدموں کو سچ کی لگام نہیں ڈالی تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، دراز قد وجی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ وہ جب جب نزدیک ہوتا تھا اسے ایک حفاظتی حصار میں ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ وہ گھنا شجر تھا لیکن وہ اس کا نصیب نہیں تھا۔ اس گھنے شجر کی چھایا اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ سب جانتی تھی۔ اس نے خود اپنے کانوں سے اس روز جب وہ خانم بی سے رشتے کی بات کر رہا تھا سن لیا تھا، اور کھڑکی سے نظر آتا خانم بی کا سوچ میں ڈوبا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خانم بی، جنہیں وہ دادی کہتی تھی، وہ اسے نمک حرام سمجھیں۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، ان کے اکلوتے پوتے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے دل کے دروازوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ سعد اور اس کی تایا تائی نے تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ شروع کے کچھ دنوں کے بعد سعد نے دوبارہ اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ سعد سے بھی اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر خانم بی کی خاطر اب یہی بہتر تھا کہ وہ سعد کے پاس چلی جاتی، اس سے اپنی انا کو مار کر شادی کی بات کرتی۔ وہ ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی، اب اسے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ چاہیے تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ای میل کھول کر سعد کو اتنے عرصے میں پہلی بار پیغام لکھا تھا۔ السلام علیکم سعد، میں کافی عرصے سے یہاں غیروں میں رہ رہی ہوں۔ دادی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن یہ میرا گھر نہیں، یہ میرے لوگ نہیں۔ آپ کب آئیں گے؟ زرلش۔ الجھے دماغ سے اس نے الٹے سیدھے الفاظ لکھ کر میل سعد کو بھیج دی تھی۔ خود کو اتنا ارزاں کرنا آسان نہیں تھا، مگر زندگی کبھی کبھار آپ کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ ارحام آفندی جیسا پڑھا لکھا خوبصورت وجی مرد اس کا طلبگار تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اپنے لیے جھلکتے جذبات سے وہ بخوبی آگاہ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی۔ خانم بی نے اسے پناہ دی تھی، پیار دیا تھا، اس کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ وہ ایسے کیسے ان کے پوتے سے رشتہ بنا سکتی تھی؟ وہ نمک حرام نہیں تھی، نہ ہی خود غرض تھی۔ خانم بی کو اس کے اور سعد کے رشتے کا پتہ تھا۔ وہ کیا سوچتی کہ وہ منگنی شدہ ہو کر ان کے پوتے کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ بہتر یہی تھا کہ قسمت کے لکھے کو قبول کیا جائے اور ارحام افندی سے جس حد تک ممکن ہو دور رہا جائے۔ شاہزین بھی حویلی میں تھا، یہ اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹی ہوئی تھی جب اس کے فون پر ای میل موصول ہونے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے تھوڑا اونچا ہوتے فون اٹھا کر اطلاعی پیغام چیک کیا۔ سعد کی ای میل تھی، اس نے فوری جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کو زرلش کا دل خوش فہم ہوا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی تو ای میل کھل گئی تھی۔ سعد کی 3-4 تصاویر ایک ایک کر کے کھلنے لگیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیح لگ رہا تھا۔ مائی زرلش، مسنگ یو ٹو جان، ابھی میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ کل ہی میں نے ایک مووی سائن کی ہے، پر تم فکر مت کرو، اپنی تصویریں بھیج رہا ہوں، تاکہ میں نہیں، میری تصویر ہی صحیح، کم سے کم تمہارا دل تو بہلا رہے گا۔ سعد۔ یہ خود پسندی کی حد تھی۔ زرلش نے ایک ایک کر کے ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ اپنی کمائیگی کا، اپنی یتیمی کا، اپنے بے گھر ہونے کا، کس چیز کا دکھ زیادہ تھا، یہ کہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اپنے سود و ضیاع کا حساب کرتے وہ رات اس نے تکیہ بھگوتے ہی گزاری تھی۔ جی فرینڈز،
آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آخر زرلش کا فیصلہ کیا ہوگا. جناب اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نئی ایپیسوڈ کا، جو ہم بہت جلد لے کر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.